बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका होस्ट उमर यानी हर रोज़ आप लोगों के सामने एक नए मेहमान के साथ हाजिर होता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम इनके लाइफ जर्नी, इनके लाइफ स्टाइल और स्पेशल इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानें। तो यकीनन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद है, फाइज़ा मैम, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ है, लेकिन हम खुद इनसे जानते हैं और इनसे इनकी लाइफ जर्नी और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर कि हम कैसे अपने आप को जो है ना वो स्किल बेस है या डिग्री, इसी हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स पर आज बात करेंगे। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो आपका दिल से मशकूर कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। कैसी हैं आप? ठीक है? Thank you so much. Thank you, Umar. I'm very happy that you reached out to me to talk about something that is very dear to my heart. ये जो आज आपने टॉपिक बोला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस स्टेट से फेज से पाकिस्तान गुजर है उसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट, यूथ का अप स्किल होना और उनको एम्पावर करना, इसके बगैर मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यूथ को एम्पावर किए बगैर पाकिस्तान जिन मसाइल में इस वक्त है हम शायद उनसे नहीं निकल सकेंगे अगर हम अपनी यूथ को एनेबलर नहीं बनाते। जहाँ तक आपने मेरी इंट्रोडक्शन की बात की तो मेरा वाकई बहुत प्लेन सा इंट्रोडक्शन है। तो उसमें ये है कि मैं आई हैव स्पेंट ज़िंदगी के 40 से ज़्यादा साल मैंने अब गुजार लिए हैं इस दुनिया में, और इन 40 सालों में मैंने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक फील्ड है जिसमें आप डिफरेंट काम करते हैं, उनके डिफरेंट स्टेजेस मैंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं। और साथ साथ मैंने हमेशा यूथ की मेंटरिंग या टीचिंग को अपने पार्ट में रखा है। मतलब इट हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ stay so far on earth that I have taught as well as worked in HR. So क्योंकि मैं HR में काम करने की वजह से हायरिंग में बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ, इंटरव्यू टेस्ट में बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसको कहते हैं, हायरिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ। तो मेरा ये जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है या यूथ, यंग बच्चे जो ग्रेजुएट करके नौकरियाँ ढूंढने निकलते हैं, मुझे उनकी मेंटरिंग में स्पेशल इंटरेस्ट है, सो दैट आई कैन सेव देम फ्रॉम दैट डिप्रेशन जो कि हमने 100 जगह CV भेजा है, हमें जवाब नहीं आया, हमने इतनी जगह इंटरव्यू दिए तो हमें कोई ऑफ़र नहीं आई। ये वो नॉर्मल सी बातें हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, उनको डिप्रेस करती हैं। इन चीज़ों के ऊपर मैं काफ़ी सेमिनार्स भी करती हूँ, इसके अलावा कोचिंग करती हूँ, मेंटरिंग करती हूँ। सो ये मेरे these are the topics which are very closer to my heart. I've studied from UK. अपनी HR की डिग्री मैंने UK से ली और वहाँ कुछ अर्सा काम भी किया HR की फील्ड में। उससे पहले पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे मैंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम किया है। सो जब मैं UK में एज ए स्टूडेंट थी तो बेसिकली मैंने वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नोट किया, टू बी ऑनेस्ट, कि स्किल जो है उसकी क्या वर्थ है। सेकेंड चीज़ जो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, वहाँ के इन्वायरमेंट में वॉलंटियर वर्क की बहुत इज्जत है। इम्पॉर्टेंस एक अलग चीज़ होती है और सिग्निफिकेंस या उसकी रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है, जो कि मैंने अब लेटली पाकिस्तान में भी नोट किया है कि अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अपने CV में अब उसको ऐड करते हैं तो एम्प्लॉयर्स उसको अब इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ अरसे तक ऐसा नहीं था, लेकिन I've seen the change in last 10 years in Pakistan that if you are working as a volunteer while being a student और आप अपने CV में लिखते हैं कि आपने फलानी NGO, फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर वर्क किया था 6 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, जो भी उसकी टाइम थी, अब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आपने सीखा क्या था। सो बेसिकली जो आज आप टॉपिक बात करना चाह रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से स्किल्स लेना क्यों ज़रूरी है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए या नॉन स्टूडेंट भी, अगर आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तब भी। और दूसरी जो चीज़ मेरे ख्याल में, अगर आपके बच्चे यहाँ पे हैं ज़्यादा यंग, तो वो अगर इफ़ दे वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी चीज़ जो फेज़ है जिसके बारे में जिक्र करना चाहिए वो है कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको यूथ यूज़ कर सकती है और उसे बेनिफिट उठा सकती है
इस वक्त करंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पब्लिक एंड प्राइवेट बहुत से सेक्टर्स यूथ को एम्पावर करने के लिए उन्होंने बूट कैंप्स लगाए हुए हैं, एंटरप्रेन्योर जो ट्रेनिंग्स हैं वो दी जा रही हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स, आपने नाम सुना होगा एक टर्म नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, KPK में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूथ को एम्पावर करने के लिए उनकी स्किल्स की ट्रेनिंग में बहुत बिजी हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास फाइनेंस करने के लिए कुछ नहीं है अपने आप को, तो दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू पिच द आइडिया, अपना बिजनेस जो है मॉडल वो कैसे प्रेजेंट करना है और फिर उससे फंडिंग कैसे सिक्योर करनी है, ये भी सिखा रहे हैं. तो इट्स आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टेप which public and private sector both have taken, and government of Pakistan is now showing a lot of interest कि इसको बहुत नेशनल लेवल पे डील किया जाए. थैंक यू मैम, यकीनन आपने बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रीफ तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद आपको और भी कामयाब करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे. तो स्पेशल जो टॉपिक है इसी स्किल बेस्ड है या अपना एजुकेशन डिग्री बेस्ड है या डिग्री के साथ साथ जो है ना हमें स्किल भी सीखना चाहिए, तो इसके क्या फ़वायद है. सबसे पहले क्वेश्चन यही है मैम, अक्सर लोग आजकल न्यू जनरेशन यूथ को मैं देख रहा हूँ कि वो डिग्री हासिल नहीं करते. छोटा सा बच्चा होता है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होता है, वहाँ पे कोई स्किल सीखता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कोई फ्रीलांसर बनता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है. तो क्या असर पड़ सकता है, क्या जो है ना वो डिग्री बेस्ड है या स्किल बेस्ड है? लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों स्किल को पसंद करते हैं, बिजनेस को पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जॉब? अगर देखा जाए तो जॉब को इतना पसंद नहीं करते, वो अपना एक कहते हैं कि हम एक स्किल सीखते हैं, उस पर ही काम करते हैं, चाहे वो फिर पहले किसी के साथ काम करते हैं उसके बाद अपना एक कंपनी में. तो क्या वजह है, लोगों का इंटरेस्ट क्यों स्किल की तरफ आ रहा है? ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया उमर आपने, थैंक यू. ये बड़ा बहुत ज़रूरी है, हर दूसरा बंदा ये क्वेश्चन करता है. मेरे ख्याल में जो इस वक्त दुनिया चल रही है, स्पेशली कोविड से पहले और कोविड के बाद, लैंडस्केप या सिनारियो बहुत बदल गया. कोविड से पहले भी इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फेसिस था ग्लोबल, पाकिस्तान में भी ग्लोबली, कि जो बच्चे हैं जब व्हेन दे ग्रेजुएट और व्हेन दे आर स्टडिंग, दे नीड टू बी मार्केट रेडी. उनको स्टडी ऐसी कराएं कि वो मार्केट में जाएं तो वो जॉब्स के हिसाब से एडजस्ट कर जाएं, मार्केट में वो बेरोज़गार ना फिरें. तो आपको पता है ग्लोबली तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा था. उन्होंने अपनी बड़ी स्टडी की हुई है, रिसर्च की हुई है, उसके हिसाब से वो अपने करिकुलम को भी चेंज करते रहते हैं. इसके अलावा एकेडेमिया, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर एकेडेमिया और जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है उनके दरमियान काफ़ी MOUs होते हैं. तो जो बच्चा ग्रेजुएट कर रहा होता है, डिफरेंट एकेडेमिया के जो लोग हैं उनके लिएजॉन्स होते हैं और उनको पता होता है कि फ़लानी इंडस्ट्री के अंदर इस स्किल के बच्चे की जगह है, तो वो रेफ़र किए दिए जाते हैं. इससे बच्चों की वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है या जॉब है वो फ़र्क तरीके से. और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ग्लोबली जो बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं. अब जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमें डिग्री करनी चाहिए या खाली सर्टिफिकेट करके हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगी इसके बारे में कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप पढ़ाई भी करें और उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेशन साथ करें, क्या आप खुद पर्सनली एक प्रॉपर डिग्री जिसको BA या MA या मास्टर्स या MBA कहते हैं वो करें, वो भी करेंगे और साथ साथ सर्टिफिकेट लेंगे, या खाली एक सर्टिफिकेट के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे? दोनों ऑप्शंस आपके लिए ठीक हैं. ये डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं. ठीक है, अगर तो आपके वालिदैन या आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर करके डिग्रीज ले सकते हैं सर्टिफिकेट प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, आपको लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बेटे एक डिग्री स्पेशलाइज्ड फील्ड को रिफ्लेक्ट करेगी. हाँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो GPAs आते हैं, 4 GPA आ गया, 3.6, वो किसी बंदे को डिफाइन नहीं करता या उसकी स्किल को डिफाइन नहीं करता. एक बच्चे ने अगर किसी ग्रेड C ग्रेड ले लिया है तो वो उसको उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता. 1C ट्रांसक्रिप्ट या कुछ, वो उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता. आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तब नज़र आती है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना शुरू करते हैं. आप कितने कैपेबल हैं, कितने क्विक लर्नर हैं. अब जैसे आप जैसे यंग बच्चे, जब भी एक रिक्रूटर आपके साथ बात कर रहा होगा वो सिर्फ ये देखेगा इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है,
مطلب اگر میں ریکروٹر ہوں اور میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں یا آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں یا آپ کو کسی پوزیشن کے لیے کنسیڈر کر رہی ہوں، تو آپ کے سی وی کی اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پرسنل فیس ٹو فیس میرے ساتھ اس وقت انٹرویو کے دوران آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کا آنسر کرنے کا طریقہ ہوگا، آپ کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے آئے ہیں، آپ کس طرح سے میرے آنسرز کوشچنس کے آنسر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرویو کے درمیان آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ڈیفائن کرنے میں اس پرسن کو جس کا سی وی ہے. خالی کی سی وی کی بیسس کے اوپر آپ کسی کو نہیں کر سکتے بغیر ان سے ملے ہوئے. سو بہت ساری اسکلز ہیں جو جن کو میں کہتی ہوں کہ ہارڈ اسکلز اور سافٹ اسکلز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہی ایک بندے کے لیے ضروری ہے بیلنس اسٹرائک کرنا. اگر آپ انفارچونیٹلی سرٹیفکیٹس مطلب ڈگری افورڈ نہیں کرتے تو اور سرٹیفکیشنس کی طرف ہی صرف آپ رہ سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ سرٹیفکیٹ کریے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیے اور پھر اپنے آپ کو انرول کروا لیں کسی بھی ڈگری پروگرام. کافی ساری یونیورسٹیز ایوننگ ڈگری پروگرامس بھی آفر کرتی ہیں. سو اگر ایسے بچے جو پہلے خود سے اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہے ہیں انکم وائز اور وہ پہلے کوئی سرٹیفکیٹ لے کے اپنی اسکلس کو انہینس کر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پکڑ کے اپنے آپ کو امپروو کرتے اور پھر لائف میں جا کے، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے ایز لانگ ایز آپ لرنر ہیں. ینگ ایج میں یا میری ایج میں بھی 40+ ایئرس میں آ کے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے میرے انوائرمنٹ میں. اور کرونا نے یہ چیز آئی تھنک سب کو کلیئر کر دیا ہے کہ دیر از نو ون فٹ فارمولا آف سکسیز فار اینی تھنگ. The only thing that is now constant is change. The only thing that is now constant is change. تو جو لوگ اس چینج کو امبریس نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کریں گے، آئی تھنک ان کو فیوچر میں آہستہ آہستہ پرابلمس آنے لگ جائیں گی کیونکہ یہ دنیا بڑی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے اور ہمارے ارد گرد اسکلز ہیں یا ایجوکیشن ہے اس سے بھی بڑی ڈبیٹ اسٹارٹ ہو چکی ہیں. کرونا سے پہلے بھی یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ اگر روبوٹس آ گئے تو بہت ساری ہیومن جابز جو ہیں وہ چلی جائیں گی. یہ بہت ایک بڑی ڈبیٹ تھی، ابھی بھی وہ چل رہی ہے، ویلڈ ہے ابھی بھی یہ ڈبیٹ. تو اس کانٹیکس کے ارد گرد کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا کون سی جابز آگے رہنے والی ہیں، کون سی انڈسٹریز ہیں وہ اپنا کام کرنے کا طریقہ بدل جائیں گی، بدلنا پڑے گا، وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے. سو میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اب آپ یہ میرے سے نیکسٹ کویشچن ہو سکتا ہے یہ پوچھیں کہ مس ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں ہم ان کو کیسے ٹیپ کریں. تو میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک ویب سائٹ ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو انہوں نے اسٹوڈنٹ اسکلس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے اور ان کو میپ آؤٹ کر دیا کہ اگر آپ 2025 میں گریجویٹ کر رہے ہیں، 2022 میں گریجویٹ کر رہے ہیں، 2020 میں کر رہے تھے. انہوں نے پہلے 2015 میں ایک آرٹیکل نکالا تھا جس میں انہوں نے اسکلس کی کیٹیگری دی تھی کہ 2020 میں اگر آپ گریجویٹ کر رہے ہیں تو یہ والی اسکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح میکنزی کوارٹرلی ایک اور ویب سائٹ ہے جنہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے. ڈیلائٹ ایک اور ادارہ ہے جو بہت آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ٹو میک این انفارم ڈیسیژن اس وقت اسٹوڈنٹس کے پاس بہت زیادہ ہے. جب سے کرونا آیا ڈفرینٹ ویبینار ہو رہے ہیں جو فری ہیں. پہلے تو چلو پیسے دے کے آپ کو ورک شاپس اٹینڈ کرنی پڑتی تھی، تو اب تو فری ویبینارز ہو رہے ہیں. میری ریکویسٹ اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم میں ایٹ لیسٹ ویکینڈ پہ یہ جو آن لائن ویبینارز ہو رہے ہیں جو گلوبل ہیں ان کے اوپر ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، لوگوں کو سنیں اور اپنی ریڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو تھوڑا سا امپروو کریں. کرونا میں بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پازیٹیولی بزی کیا. ایک دم سے بریک آیا، ایجوکیشن کا نظام آن لائن چلا گیا. پاکستان جیسے کنٹری کے لیے آن لائن ایجوکیشن ایک بہت نیا ایکسپیرینس تھا. انٹرنیٹ نہیں ہے، کہیں پہ کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کہیں کسی کے پاس کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز نے ہمیں سکسیزفل کیا. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. ایک کیپیسٹی کا نام ہے، اسکل کا نام ہے کہ لوگوں سے آپ ایمپتھائز کریں. واک ان دیئر شو فار اے منٹ اینڈ سی ویئر دا شو پنچز. یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے رائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کرونا کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی، جیسے آپ ڈاکٹرس کو دیکھ لیں، نرسز کو دیکھ لیں، دے پٹ دیئر لائفز آن لائن. Nobody knew what this virus is. Still they were working and they still are working and trying to find a solution. So یہ جو ایک collaborative environment ہے کہ ہم نے انسانیت دوسرے انسان جو پریشان ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ. اور میں نے یوتھ کو بہت انوالو دیکھا ہے. جس بھی کیپیسٹی میں اکراس دا گلوب وہ انوالو ہو سکتے تھے انہوں نے اپنی اس ایک سال میں
اپنے ہیومن ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے. اب آپ نے یہ بھی ایک ذکر کیا کہ یہ کیوں ہے کہ بہت زیادہ لوگ فری لانسنگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور کوئی ڈبیٹ ہے یہ بہت بڑی کہ ہمیں ڈگری کرنی چاہیے یا ہمیں اسکل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے, لیکن لائک آئی سیڈ کہ اگر آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ابھی آپ افورڈ نہیں کرتے ایک ڈگری کے لیے پیسے لگانا, تو آپ اسکل لیجئے, اس سے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کریے, اور اس کے بعد آپ انرول کر سکتے ہیں کسی پروگرام میں تو ضرور کریں. بیوٹی یہ ہے کہ ورچولی اس وقت ساری دنیا میں آپ یہاں پاکستان سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. جتنے بھی یہ کورسرا اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, ہارورڈ ہے, اسٹینفورڈ ہے, کیمبرج ہے, انہوں نے اپنے آن لائن کئی ماڈیولس لگا دیے. تو اگر آپ اپنی اسکلس کو, اپنے نالج کو, اپنی ڈیپتھ آف کریکٹر کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اپرچونیٹیز اس وقت لمٹ لیس ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اب بہت فری کورسز بھی ہیں, مطلب ایک تو ڈالرز میں پے کر کے ہی آپ کر سکتے ہیں, بہت سارے کورسز کا پورشن فری ہے, کچھ پورشن فری ہے. سو آپ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. میرے خیال میں بہت زیادہ پروگرامز ہونے چاہیے, اسپیشلی آپ جیسے آج آپ کا پروگرام بلوچستان سے ہے, تو یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں بلوچستان کے لوگوں سے اس وقت بات کر رہی ہوں, اور اللہ کرے کہ فیوچر میں میرے جو کوئی آپ کے ساتھ مطلب بلوچستان کے پی کے گلگت میں کوئی کسی پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے, سو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو گیٹ ان ٹچ ود دیم. تو اسی لیے پھر دوسری ایک اور بات, جنریشن چینجز بہت آئی ہیں. تو ابھی جو جنریشن ہے, جو نیو جنریشن ہے, جنریشن زی ہے, جنریشن ملینیلز ہیں, ان کا جو ٹرینڈ ہے کام کرنے کا طریقہ اور سٹائل ہے 9 to 5 جاب. اب بہت سارے لوگ ہیں, آپ اگر انٹلیکچوئل ڈیبیٹس بھی دیکھیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, تو لوگ کہتے ہیں 9 to 5 جاب ہم کیوں کریں, جب ہم گھر سے بیٹھ کے یہ کر کے اتنے پیسے بنا سکتے ہیں, تو مجھے کسی کے ساتھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. Now we must be wise in choosing کہ ہم جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اینڈ گول کیا ہے. سو میری ریکویسٹ, جیسے اسٹیفن کوی بھی کہتے ہیں کہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ. تو آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے اینڈ ریزلٹ کو, اینڈ گول کو ضرور دماغ میں رکھیے کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کتنے سال, 5 سال, 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہوں. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے, تو سارا کچھ ہی ایکچولی اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پلانز ہیں اللہ ان کو مٹیریلائز کر دے, آپ کی ہیلپ کرے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں اسکلس میں رہنا چاہیے, ہمیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملے تو ایک ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز انہینسمنٹ ضرور کریں. اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ماسٹرز کر رہے ہیں, کیا میجر کر رہے ہیں, کیا مائنر ہے آپ کا, کیا میجر ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کچھ اسکلز ہیں جو لائف اسکل بن چکی ہیں. فار انسٹنس ایکسل کے اوپر کام کرنا. ایکسل ایک چیز ہے مائکروسافٹ میں, آفس میں, اس میں انٹریز کرنا, اس پہ کام کرنا. آپ بزنس میجر ہیں یا نان بزنس میجر ہیں, ایکسل میں کام کرنے کی جو جابز ہیں وہ مارکیٹ میں کافی ہیں. ریسرچ ایسوسیٹس یا ریسرچ کی سکلز, ریسرچ میں ڈفرینٹ سافٹ ویئر بھی استعمال ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نالج اور ان کے بارے میں نو ہاؤ ہونا, ان پہ تھوڑا سا موک پریکٹس ہونا آپ کے لیے یوزفل ہے, سبھی کے لیے یوزفل ہے جس مرضی بیک گراؤنڈ سے آپ آ رہے ہیں. پھر SEO, سرچ انجن آپریشن, کانٹینٹ رائٹنگ, یہ کچھ ایسی سکلز ہیں جو لائف سکلز میں آ چکی ہیں. پھر اس کے بعد نیگوسیشن سکلز, یہ لائف اس میں آ چکی ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے بات کرنا ہے, پولائٹلی کسی کو کیسے ریفیوز کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا اسکل ہے کہ آپ جب کرٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا ہو یا آپ نے ریفیوز کرنا ہو کسی کو, تو پولائٹلی پروفیشنلی کیسے کرنا ہے, وہ یہ ایک بہت. سو یہ کانٹینٹ رائٹنگ اسکل, SEO, سرچ انجن آپریشن اسکلز, اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, یہ وہ اسکلز ہیں جو اب آہستہ آہستہ کوڈنگ سیکھنا, کہ یہ وہ اسکلز ہیں جن کا آپ کسی ڈگری کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا. آپ جو مرضی ڈگری کریں, یہ اسکلز آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر انرول ہونے کی بھی پرابلی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں. سو لرننگ از ناؤ, میرے خیال میں پہلے بھی ایسے ہی تھا, لیکن اب اٹ از مور ریسپانسبلٹی آف دا اسٹوڈنٹ ناؤ کہ وہ اپنی لرننگ کیسے امپروو کرتا ہے.
اچھا میم، ابھی ایک کوشچن ہے جسے آپ نے کہا یہ وداؤٹ ڈگری بھی آپ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے کچھ، اب ڈگری کے ساتھ ہمیں کون سی اسکل سیکھنے چاہیے، کون سی اسکل بیسٹ ہے جو کہ آپ کے ڈگری کے ساتھ بھی کام آ سکتے ہیں میم، جیسے اسپیشل فار اسٹوڈنٹس یوتھ کے لیے میم، کہ ایسے اسکلز ہو جو کہ ڈگری کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہو اور اچھے ہو کہ آپ ڈگری کے ساتھ وہ اسکل بھی حاصل کریں. ویسے بھی ہم اسکل حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ، تو کون سی اسکل جو ہے نا وہ بھی ڈگری بیسٹ ہے. ایک تو بیٹے جو بھی آپ کی میجر مائنر ہے، جیسے اگر آپ بزنس اسٹوڈنٹ ہیں یا نان بزنس اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایک تو چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو سبجیکٹ آج آپ چوز کریں جس کے اندر آپ پڑھائی کریں، کیونکہ اب بی اے 4 سال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 4 سال بعد جب گریجویٹ کریں گے تو جو سبجیکٹ آج آپ چوز کریں ہیں اس کی کیا ورتھ ہوگی، کیا ویلیو ہوگی، کیا اسکوپ ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے سوچنا پڑے گا. پہلے کے زمانے میں کوئی بھی سبجیکٹ رکھ دیتے تھے، امی ابو نے کہہ دیا، چچا نے کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، وہ سبجیکٹ آپ نے کر لیا اور اس میں نوکریاں بھی مل جاتی تھی. سر اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو بڑا وائزلی سوچنا پڑے گا کہ آپ کی چوائس آف سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی کتنی مارکیٹ ہے. وہ آپ کو بڑا آرام سے مل جاتا ہے. آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، ڈفرینٹ کمپنیز میں جائیں، کمپنیز بار بار انٹرنشپ اور ایم ٹی او پروگرام کے بارے میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریکوائرمنٹ ڈال رہی ہوتی ہیں، جاب ریکوائرمنٹ جس کو لکھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ڈفرینٹ جو جابز ہے، اگر اس نے سپلائی چین کا انٹرن مانگا یا کانٹینٹ رائٹنگ کا انٹرن مانگا ہے، تو وہ بار بار ڈفرینٹ کمپنیز کیا ریکوائرمنٹ لا رہی ہیں، کیا پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں. سو یہ تھوڑی سی ریسرچ کا جو اینگل ہے، آبزرویشن کا اینگل، وہ آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا کیونکہ مارکیٹ بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے. اپرچونیٹیز ہیں بھی لیکن سکویز بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ کو اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ نے انٹر ہونا ہے اس مارکیٹ میں، جاب مارکیٹ میں، وہ ایونچولی ہونا ہے، آپ کو اپنی ریسرچ کی تھوڑی سی شارپن کرنی پڑے گی کہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں اگلے 4 سال میں جب میں گریجویٹ کروں گا اس کا کیا اسکوپ ہوگا، کتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. اچھا ایک چیز یہ. دوسری، یہ جو میں نے آپ کو ابھی اسکلز بتائی ہیں، اس میں دیکھیں آپ کی پریزنٹیشن اسکلز، اگر آپ نے یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کریں گے تو ڈفرینٹ ٹیچرز جو ہے ان کا ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹائل ہوتا ہے، بٹ پریزنٹیشن اسکلس کے اوپر بھی بہت ایمفیسس دیا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر یا کالج کے اندر یا اے لیولز یا میٹرک کے اندر بھی. وہ پک اپ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر اگر پریزنٹیشن دینا پڑے، آپ کے سامنے ایک پینل بیٹھا ہو سی ای اوز کا، ڈائریکٹرز کا یا سینئر مینیجرز کا، تو آپ کا ایک کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے. کچھ مینرزم ہوتے ہیں پریزنٹیشن کو بنانے کے اور اس کو پریزنٹ کرنے کے، تو پروفیشنل ایتھکس کو سیکھنا میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز، اگر آپ آج ایف اے میں ہیں، فرض کریں آپ آج ایف اے میں ہیں، اب آپ کو فیوچر کا اپنا میپ بنانا پڑے گا کہ میں آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ایف اے میں بیٹھ کے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. اگر آپ سرٹیفکیشن کریں ونڈرفل، اگر آپ آگے فردر اپنی اسٹڈی ڈگری کے تھرو کریں ونڈرفل. آپ نے چیز کیا دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے سرٹیفکیشن کریں تو ٹھیک ہے، میری سرٹیفکیشن کے حساب سے کون سے میرے انوائرمنٹ میں کمپنیز ہیں جو بہت ریڈیلی مجھے اویلیبل ہیں، جو مجھے آرام سے کام دے دیں. یہ ریسرچ کرنی پڑے گی آپ، تاکہ آپ وہی سرٹیفکیشن کریں جس کے لیے مارکیٹ میں اسکوپ موجود ہے. ایسی سرٹیفکیشن کے اوپر پیسے نہیں لگائیے یا ایفرٹ نہ لگائیے جس میں آپ کو لگے کہ شاید کوئی نوکری مل جائے، ریموٹ کام مل جائے. تیسری جو دنیا کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ملا ہے، ریموٹ اپرچونیٹیز ورک کی بہت زیادہ بڑھ گئی کرونا کے اندر. ریموٹ کام، ریموٹ فری لانسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت بہت اویلیبل ہیں. سو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فری لانسنگ کام ہے جو بار بار ریموٹ ان کو بندے چاہیے، مطلب اس کے لوگ چاہیے، اس ایکسپرٹیز کے لوگ چاہیے، رائٹ. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ایڈورٹائز کریں بار بار. آپ تھوڑی سی ریسرچ اپنی اس کے اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ریموٹ اپرچونیٹیز، گھر سے بیٹھ کے فری لانسنگ پروجیکٹس میں کون سی ایسی اسکلز ہیں جن کے بار بار ویکینسیز آ رہے ہیں یا بار بار ان کی لوگ جو ہیں ان ڈیمانڈ ہیں، یہ کر سکتے. سو بیسیکلی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ ڈگری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے انوائرمنٹ کو اسکین کرنے کی ایبلٹی اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کے اندر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ خالی سمپلی ڈگری کر کے 4 سال بعد اگر وہ اپنا کرنا شروع کریں گے ریسرچ، تو 4 سال میں تو بیٹے بہت چیزیں بدل چکی ہوتی ہیں، بہت سے ٹرینڈ بدل چکے ہوتے ہیں، وہ بہت لیٹ ہو جائے گا ان کے لیے. تو وہ ان کو اپنے ڈے 1 سے اپنا اسکوپ کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ جو آج میں کام شروع کرنے والا ہوں
وہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, مجھے ملے گا کیا اتنے پیسے کی ڈگری کر کے, میں اسکلس کیا لے رہا ہوں, میری لرننگ کا کیا ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کے ساتھ انالیسس کرنا, اپنے آپ کے ساتھ مونولاگ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. بہت ہی زبردست. یقیناً میم کوشچن تو بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کی ٹائم بہت قیمتی ہے اور آپ سے کمٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی, آپ کا اور بھی کام ہے, بہت زیادہ سیشنز ہیں. لیکن ایک کوشچن ضرور پوچھوں گا لاسٹ میں, وہ ہے فیوچر گول کے حوالے سے. میم کیا ہمیں بھی گول سیٹ کرنے چاہیے فیوچر کے یا نہیں, اور آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ اپنے گول بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. میرے خیال میں جو ڈریمز ہیں اور گولز ہیں وہ ہر بندے کو رکھنے چاہیے, اور وہ آپ جتنے مرضی اونچے بنا سکتے ہیں, جتنے مرضی ہائی بنا سکتے ہیں. لیکن ایک ڈریم اور ایک گول کو سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایکشن پلان اگر نہیں ہوگا آپ کا, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ صرف ایک خواب ہی رہ جائے گا, وہ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. سو میرے خیال میں تمام بچوں کو ڈریمرز ہونا چاہیے, تمام بچوں کو اچھی چیزوں کے بارے میں پازیٹیو جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں اپنی لائف اور اپنے ٹائم کے ساتھ آن ارتھ. آئی تھنک ایوری ون مسٹ میک گولس فار دیم, لیکن گول کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا ایکشن پلان کلیئر رکھیے. بے شک بائٹ سائز, میں تو یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک گول بنائیں اور اس کو بائٹ سائز میں بریک کریں کہ میں 6 مہینے میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا یہ میرا گول ہے, میں 6 مہینے میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر میں نے یہ 6 مہینے میں اس کا 1 پارٹ اچیو کر لیا, پھر اسے نیکسٹ 6 منتھس میں اس کا 2nd پارٹ اچیو. سو بائٹ سائز اپروچ رکھیں. گول بے شک بڑا ہو, اس کو بریک ڈاؤن کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے یونیورسٹی میں پڑھے ہیں یا آپ کالج میں پڑھے ہیں یا ایف اے کریں, تو آپ نے جب تک آپ کی 2 سال کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ایف اے ایف ایس سی والی, تو آپ ایک نیا کام لیں, لیکن آپ اس کو مینیجیبل بنا سکتے ہیں, ٹائم باؤنڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹائم باؤنڈ بنائیں, اس کو اچیو کریں, ٹائم باؤنڈ بنائیں. گول ضرور سیٹ کریں, اللہ سے دوستی لگائیں. اللہ جو ہے وہ دعائیں سنتا ہے. اللہ میاں اللہ سے بار بار دعائیں کریں ایسی کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے جو دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے والے, ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے جن کے لیے تیری طرف سے رحمتیں آنے والی ہیں, اور ہمارے ہاتھوں سے ایسے کام کروا جو ہماری مغفرت کا باعث بنے. تو اللہ سے دوستی لگانا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. اللہ سے بات کرنا, اللہ کے سامنے اپنے سارے مسائل پیش کر کے اس سے رحمت مانگنا, اس کی مدد مانگنا, یہ بھی ایک آرٹ ہے, یہ اسکل ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ ینگ بچوں میں یہ ڈیولپ ہو. تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اشفاق صاحب کا ایک پروگرام تھا زاویہ, ایک زمانے میں آتا تھا ٹی وی پہ, مجھے نہیں پتا اب چلتا ہے کہ نہیں. یوٹیوب پہ ان کے کلپس پڑے ہیں, بکس میں ان کی بکس میرے پی ڈی ایف میں بھی پرابلی اویلیبل ہے, نہیں تو بازار میں اویلیبل ہے. میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو ان کے کلپس ہی سن لیا کرے. کوئی نیک بندے سے اور ان کی اچھی باتوں سے ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زندگی, ان کی کوئی ایسی بات آپ کے اوپر بھی اثر کر جائے, جیسے میری زندگی میں بدلاؤ آیا ان کی باتیں سن کے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی پازیٹیو چینج آئے. میسج میرا یہ ہے اور میرا اپنا گول بھی یہ ہے کہ فیوچر میں ایسے پروجیکٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی میں انرول ہونا چاہتی ہوں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, جو یوتھ امپاورمنٹ میں چاہے وہ پرو بونو ہو یا پیڈ اپرچونیٹیز ہوں, میں دونوں کے لیے ریڈی ہوں. میری یہ ایفرٹ ہے کہ جتنا میرا ٹائم رہ گیا ہے دنیا کے اندر, میں پازیٹیوٹی دے کے جاؤں لوگوں کو, میں لوگوں کو اسمائل کرنے کا طریقہ سکھا کے جاؤں, میں لوگوں کو کنٹینٹمنٹ سکھا کے جاؤں کہ جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ کنٹینٹڈ رہنے میں کتنی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے. میرے یہ گولز ہیں کہ میں لوگوں میں یوز کے اندر اسپیشلی جو ہے ایسے انیشیٹوز کے ساتھ بات بنوں جس میں جب وہ میری ٹریننگ یا میرا کوئی بھی چیٹ شو ہے اس کو اٹینڈ کر لیں تو وہ خوش نکلیں وہاں سے, ان کو لگے کہ ان کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے, انہوں نے کچھ سیکھا ہے, اور ان ریٹرن ان لوگوں سے یا بچوں سے تو روز سیکھنے کو ملتا ہے. اتنا یوتھ میں پوٹینشیل ہے اس وقت ماشاء اللہ پاکستان کے اندر کہ I'm really amazed every day with the strength and energy youth has in Pakistan ماشاء اللہ, across the globe as well. لیکن پاکستان میں نے امیزنگ بچے دیکھے ہیں جن کی اتنی ایفرٹ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں. وہ ہر وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں, ہم کیا کریں کہ اب ہم بہتر ہو جائیں, یا ہم کوئی ایسا کنٹریبیوشن کر جائیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا نام بھی روشن ہو, اور وہ بھی اپنا جو اچیومنٹ لیول ہے, سینس آف اچیومنٹ ہے, وہ بھی ان کو فیل ہو. تو آئی ایم سو پلیزڈ, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بہت برمڈ ہے. پاکستان از فل آف پیپل, اسپیشلی یوتھ, who are very willing to do anything and everything for Pakistan. Now it is the
job of the environment around them, to facilitate them, to nurture them and to empower them. So I hope کہ میری دعا اللہ سے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس میں میں اپنی زندگی کے اندر ایسے پروجیکٹس کروں یا ایسی چیزیں کروں جس سے لوگ پازیٹیوٹی کی طرف مائل ہوں، جس میں لوگ کائنڈنیس کو امپورٹنس دیں، جس میں لوگ انٹیگریٹی کو امپورٹنس دیں. اور میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو ایک بہت خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے ہمارے ارد گرد. شور ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست میسج لاسٹ میں دیا اور بہت ہی گریٹ گولز ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس گول میں اسپیشل اس گول کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. ونس اگین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو کور آف مائی ہارٹ فار جوائننگ اس کہ آپ نے ہمیں اپنا پریشیس ٹائم کیا اور بیسٹ ایکسپیرینس ہے. کوشچن تو بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ ان فیوچر ایک بار پھر انوائٹ کروں گا ود اے اسپیسیفک ٹاپک. تو تب تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ایوری ون. تھینک خدا یو. حافظ. اللہ حافظ.